तो ये दुआओं की कबूलियत का एक बेहतरीन मौका है। अपनी आंखें उठाएं, बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत से अपनी आंखों को मुनव्वर फरमाएं और खूब दिल से यहाँ पर दुआएं मांगी। और ये दुआ कि अल्लाह मुझे मुस्तजाबुल दावत बना दे, ए अल्लाह मैं जो भी इस सफर में या जिंदगी में दुआएं करूं, ए अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले। और जो भी दिल में दुआएं, आरजुएं, तमन्नाएं हैं जिनको लेकर हम हरमैन शरीफैन के सफर पर जा रहे हैं, तो ये मौके हैं कि हम इन मौकों को गनीमत समझें। तवाफ शुरू करने से पहले, ना ये मैं जो मशवरा दे रहा हूँ कोई फर्ज है ना वाजिब है, लेकिन एक तजुर्बे से निकली हुई बात है। आप इंशाल्लाह जब यहाँ पर मताफ में नीचे आए, तशरीफ ले आए, तवाफ शुरू करना है आपने उम्रे का, तो मैं अक्सर साथियों को ये मशवरा देता हूँ, खुसूसन उन हजरात को जिनको जिंदगी में पहली मरतबा ये सफर नसीब हो रहा है, कि वो यहाँ पर कोई खाली जगह देख कर, ढूंढ कर, वहां पर आराम से इत्मीनान से 5-10 मिनट बैठ जाए। ठीक है जी। कोई हमारा काम नहीं, कारोबार, घर, सब कुछ वो घर में रह चुका है, अब हम इबादत के लिए आए। तो यहाँ पर 5-10 मिनट बैठकर हम इस माहौल के साथ अपने आप को आदी बनाए। जैसे हम किसी के घर में पहली मरतबा मेहमान बन कर जाएं तो हमें कुछ अंदाजा नहीं होता कहाँ दरवाजा है क्या नहीं है। तो हम 5-10 मिनट बैठ जाएं, देख लें कि हमें ये कहा गया था कि ग्रीन लाइट से तवाफ शुरू करना है, ग्रीन लाइट कहाँ पर है, मकाम इब्राहिम कहाँ पर है, मुल्तजम कहाँ पर है, सारी चीजों को देख लें इत्मीनान से। अपने साथियों के साथ उम्रे का मुजाकरा कर लें, तवाफ का मुजाकरा कर लें कि हमने इंशाल्लाह इस तरीके से तवाफ करना है। तो उन चीजों को हम देख लें और उसके बाद फिर क्या करें, उसके बाद फिर हम अपने तवाफ या उम्रे को शुरू करें। ठीक है जी। ये 5-10 मिनट बजाय तो 5-10 मिनट हैं, लेकिन इसमें हमारे लिए इंशाल्लाह बहुत बड़ा फायदा होगा। हम अगर इस तरीके से थोड़ी देर बैठकर ये मुजाकरा कर लेंगे तो तवाफ करने में हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी और हमसे इंशाल्लाह कोई गलती नहीं होगी और गलती का इम्कान कम अज कम हो जाएगा, कम अज कम गलती का इम्कान हो जाएगा। बल्कि हमारे बाज हजरात तो ये भी फरमाते हैं कि वो फरमाते हैं कि ऐसे ही एक गोल चक्कर पूरा लगा लिया जाए, पूरा एक गोल चक्कर तवाफ की नीयत के बगैर पूरे मताफ में उसमें देख लिया जाए कि कैसे हमने ये तवाफ करना है और किस तरीके से करना है। तो ये एक मशवरा है, ये ना फर्ज है ना वाजिब है ना सुन्नत है, लेकिन एक आपकी आसानी के लिए आपको ये एक मशवरा मैं दे सकता हूँ। ठीक है जी। इसके बाद जी हमने इंशाल्लाह तवाफ शुरू करना है। तो तवाफ शुरू करने से पहले हजर असवद से एक कदम पहले, हजर असवद से एक कदम पहले, और हजर असवद की निशानी ग्रीन लाइट है, जैसे मैं अर्ज करूंगा। मर्द हजरात ने इस्तेबा करना है। मैंने पहले अर्ज किया था ना कि हमने एहराम पहन कर ही दायां कंधा खुला नहीं रखना, बल्कि कब खुला रखना है तो ये अब उसका मौका है, लेकिन दायां कंधा, बायां कंधा नहीं। दाएं कंधे को मर्द हजरात खोल लेंगे और ये बगल से निकाल कर ना जी बाएं कंधे पर इस तरह डाल लेंगे कि दायां कंधा हमारा खुल खुल जाए और वो नजर आ जाए। उसके बाद इस्तेबा जो होगा, इस अमल को इस्तेबा कहते हैं। ये सातों चक्रों में रहेगा, मर्द हजरात सातों चक्रों में इस्तेबा करेंगे। ठीक है जी। ये इस्तेबा करना ये तवाफ की सुन्नतों में से है। सुन्नत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से इस्तेबा किया। ये कब करना है? हजर असवद से एक कदम पहले। ठीक है जी। दूसरा काम, नीयत करनी है। जैसे पहले हमने क्विज में और इन चीजों में हमने पूछा कि तवाफ की नीयत क्या है, तो नीयत फर्ज है। ठीक है जी। और नीयत असल में दिल के इरादे का नाम है, लेकिन जुबान से भी अगर ये अल्फाज अदा कर लिए जाएं, ए अल्लाह मैं उम्रे का तवाफ करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, आप मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और मुझसे कबूल फरमा दीजिए। यहाँ पर हमने मर्द हजरात हजरात को मुकद्दम किया था कि वो भी नाराज ना हो बाहर। तो ये जुबान से नियत करना कोई जरूरी नहीं है, दिल के इरादे का नाम है। ठीक है जी। और ये नियत हजर असवद के मुकाबिल आने से एक कदम पहले, जब रुख बैतुल्लाह शरीफ की तरफ हो और इस्तेबा कर लिया जाए, नियत कर ली जाए। नियत मर्द भी करेंगे, खवातीन भी करेंगी। ठीक है जी। नियत कर लें। अच्छा, एक बात जो अहम है नोट करने की है कि तवाफ के लिए वुजू करना जरूरी है। बगैर वुजू के तवाफ नहीं होगा। तो तवाफ के लिए वुजू जरूरी है। हम इस बात का एहतमाम कर लें, नया वुजू नहीं लेकिन बावुजू होना। हाँ,
کوئی معذور ہے تو وہ اپنے معذوری کے مطابق مفتیان کرام اور علماء سے اپنے مسائل کو سیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہم ایک قدم مزید لے کر ہم سینہ ہمارا بیت اللہ شریف کی طرف ہوگا، ایک قدم دائیں طرف لے کر ہم بالکل حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں گے۔ حجر اسود کی سیدھ میں آنے کے لیے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو دیکھیں اس ہمارے پشت پر، اور یہ ایک سبز لائٹ ہر منزل پہ لگی ہوئی ہے، دوسری منزل میں، تیسری منزل میں اور مطاف میں بھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں، اور اوپر کی منزلوں میں تو اس کے ساتھ بڑا سا بورڈ بھی لگا ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے ابتدا و انتہا اشواط الطواف۔ ٹھیک ہے جی، راؤنڈ آف طواف بگن اینڈ اینڈ، اسی طرح تو ہمارے بالکل پشت پہ حجر یہ گرین لائٹ ہوگا، اور ہمارے بالکل سامنے حجر اسود ہوگا۔ تو یہاں پر آ کر ہمیں مزید دو کام کرنے ہیں۔ ایک کا نام ہے استقبال۔ استقبال کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم مرد حضرات کانوں کے طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، جس طرح کانوں کے ساتھ کی برابر ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز کی ابتدا میں، اس طرح ہر طواف کے شروع میں صرف ایک مرتبہ، چاہے وہ نفلی طواف ہے چاہے وہ عمرے کا ہے، اس کی شروع میں صرف ایک مرتبہ ہم یہ استقبال کا عمل کریں گے۔ استقبال یہی ہے کہ مرد حضرات کانوں تک اور خواتین اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی، اور یہ جو الفاظ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ ہم۔ ٹھیک ہے جی، تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ہر طواف کی شروع میں صرف ایک بار یہ استقبال ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کو استقبال اور استعلام میں سمجھنے میں تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں، تو اب سمجھ لیں کہ یہ عمل استقبال کے ہے کہ حجر اسود کے بالکل سیدھ میں آ کر کانوں تک یا کندھے تک ہاتھ اٹھانا، یہ الفاظ ادا کرنا، یہ استقبال حجر اسود کہلاتا ہے، اور یہ ہر طواف کی شروع میں صرف ایک بار ہوتا ہے۔ دوسرا عمل جو ہے وہ استعلام ہے۔ ٹھیک ہے جی، استعلام یہ ہے کہ حجر اسود کے سامنے آ کر سینہ اور منہ دونوں حجر اسود کی طرف اور ہاتھ دونوں حجر اسود کی طرف اس طرح پھیلائیں کہ دونوں کا رخ حجر اسود کی طرف ہو۔ ٹھیک ہے جی، اور ہم یہ تصور کریں کہ گویا حجر اسود ہمارے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان ہے، اور یہ الفاظ ادا کریں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر ہاتھوں کو سمیٹ کر ہاتھوں کو بوسہ لے لیں، ہاتھوں کا بوسہ لے لیں، جیسے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ ہاتھوں کا اس طرح ہم بوسہ لے لیں، اور اس عمل کو استعلام کہتے ہیں۔ اس عمل کو اصل میں اس عمل کو کہتے ہیں اشارہ استعلام۔ استعلام اصل میں حجر اسود کا بوسہ لینے کو کہتے ہیں، یا حجر اسود کے ساتھ کسی چیز کو لگا کر اس کا بوسہ لگانا، یہ استعلام ہے۔ یہ دور سے جو کیا جاتا ہے یہ اشارہ استعلام ہے، لیکن ہم صرف اشارہ استعلام کا کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ آگے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ یہ کہ دیکھیں حجر اسود، رکن یمانی اور ملتزم، ان تینوں چیزوں پر خوشبو لگی ہوتی ہے، تو ہم حجاج کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ حالت احرام میں نہ تو ان کو ہاتھ لگائیں نہ اس کے قریب جائیں، ورنہ دم لازم ہونے کا قوی اور مضبوط خطرہ ہے۔ اور دم میں پہلے سے عرض کر دوں کہ دم ایک کرنٹ ہے جو 700 ریال میں انسان کو لگتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم نے اہتمام کرنا ہے کہ حالت احرام میں ان جگہوں کے قریب نہیں جانا، اور دور سے ہی ہم نے استعلام کے اشارے پر اکتفا کرنا ہے۔ ان جگہوں کے قریب جانے میں ایک تو یہ خطرہ ہے کہ دم لازم ہوگا، دوسرا یہ کہ ہم اگر حجر اسود کے قریب جائیں گے اور اس کو چومنے کی کوشش کریں گے، تو یہ صرف ہم ایک سنت عمل کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سنت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں رش میں گھسنا پڑے گا، ہمیں رش میں گھسنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، اور مسلمانوں کو بھی تکلیف دینی ہوگی اور اپنے آپ کو بھی بہت زیادہ تکلیف اور مشقت میں ڈالنا ہوگا۔ تو ایک سنت عمل کے لیے کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایسا کرنے سے ہمیں بالکل اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو حالت احرام میں بھی اور ویسے بھی حجر اسود کے بوسہ لینے میں، خصوصاً رش میں گھسنا اور پھر خواتین کا گھسنا، تو یہ بہت خسارے کی بات ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف دینا، خود اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا، خودکشی کرنا اسلام میں ویسے تو حرام نہیں ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع فرمایا۔ کیسے منع فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر تم مضبوط آدمی ہو، ضعیفوں کو تکلیف مت دینا،
जब हजर असवद के इस्तेकबाल के लिए आओ, देखो जगह खाली है, रश नहीं है तो कर लो, ठीक है जी। वरना वरना दूर से आपका इशारा आपके लिए काफी है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने तवाफ का इब्तिदा करना है, इब्तिदा करनी है। तो इब्तिदा के लिए एक बात याद रखें कि हमने जो आपको तरगीब दी कि बार बार तलबिया पढ़ना है, तो तवाफ के शुरू से शुरू करते ही इस्तिलाम और इशारे इस्तिलाम के साथ तलबिया पढ़ना, लब्बैक पढ़ना खत्म। अब दीगर तस्बीहात और दुआओं का एहतमाम करना है। और यहाँ पर आप अपनी जगह पर कड़े कड़े फौजी अंदाज में दाएं जानिब मुड़ जाएं, अपनी एड़ियों के बल दाएं जानिब मुड़ जाएं कि आपका बायां कंधा वो बैतुल्लाह शरीफ की तरफ हो जाए, और इस तरह आप दाएं तरफ बैतुल्लाह शरीफ का जो दरवाजा है उस जानिब आप चल पड़ेंगे। आपके तवाफ की इब्तिदा हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर एक अहम बात समझने की वो ये है कि हजर असवद की इस्तिलाम या इशारा इस्तिलाम के अलावा तवाफ के दौरान, वैसे नहीं, सिर्फ तवाफ के दौरान खाना काबा की तरफ सीना करना इस तरह, या पुष्ट करना तवाफ के दौरान, या इस तरह बिल्कुल पीट करना, ये बिल्कुल हराम और मकरूह तहरीमी है। इससे अपने आप को सख्ती से बचाना है। अगर किसी ने ऐसा किया तो वो तवाफ के दौरान, तो वो हिस्सा तवाफ का वो काबिल कबूल नहीं होगा। तो हमारा तवाफ नाकिस हो जाएगा, उम्रा खुदा न ख्वास्ता नाकिस हो जाएगा। वहां पर लोग ऐसा करते हैं। हम बार बार आपसे यही अर्ज करते हैं कि देखा देखी अमल नहीं करना, हमने सीख कर करना है। भले वहां लोग कुछ भी करते रहे, हमने लोगों को नहीं देखना, हमने अल्लाह के नबी और अल्लाह के नबी के सुन्नतों को और उनके हुक्मों को देखना है। तो तवाफ के दौरान बैतुल्लाह शरीफ की तरफ सीना करना, पुश करना, ये जायज़ नहीं है। हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा हमारे लिए नुकसान का बायस हो जाएगा। अच्छा जी, फिर एक और अमल है रमल। ये मर्द हजरात के लिए है कि मर्द हजरात तवाफ के इब्तिदाई 3 चक्रों में रमल करेंगे। रमल का ये मतलब है कि जैसे पहलवान हजरात वो उकाड़े में और रिंग में आते हैं और कंधों को हिलाते हुए पंजों के बल ऐसे अपनी बहादुरी जाहिर करते हैं, इस तरीके से मर्द हजरात पहले 3 चक्रों में ये रमल करेंगे, और ये रमल करना उनके लिए मसनून है। पहले 3 चक्रों में रमल करना सुन्नत, और आखिरी 4 चक्रों में ना करना सुन्नत है। यानी अगर पहले 2 चक्रों में रह गया तो उसकी कजा चौथे या पांचवें चक्कर में हम नहीं कर सकते। और उससे तवाब पर ये कोई सिर्फ इतना होगा कि अजर में थोड़ी सी कमी हो जाएगी, लेकिन तवाब बहरहाल दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन ऐसे ना हो कि खवातीन कहें कि हम तो किसी से कम नहीं हैं और वो भी मर्दों की तरह रमल करना शुरू कर दें। नहीं, खवातीन के लिए रमल करने की बिल्कुल इजाजत नहीं, गुंजाइश नहीं है। खवातीन जो हैं वो रमल नहीं करेंगी, बल्कि मर्द हजरात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह रमल करेंगे, और पहले 3 चक्रों में वो अपनी रमल को का अमल करेंगे। आखिरी 4 चक्रों में रमल ना करना सुन्नत, और पहले 3 चक्रों में रमल करना सुन्नत, ठीक है जी। तो इस चीज का एहतमाम मर्द हजरात बहुत एहतमाम से करेंगे, ठीक है जी। और खवातीन रमल से अपने आप को बचाएंगी, वो रमल नहीं करेंगी। लेकिन रमल का मतलब बाद लोगों ने ये समझा है कि अंधाधुंध दौड़ना। तो अंधाधुंध दौड़ना नहीं है कि ऐसे ना हो कि खुदा ना खास्ता हमारी मस्तूरात हमसे बिछड़ जाए और हम किसी परेशानी का सामना करें। बस करीब 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 कदम रखते हुए थोड़ा सा पहलवानी करते हुए चलना, ठीक है जी। इसी तरह हम रमल करते हुए और तवाफ करते हुए, जब हजर असवद से पहले जो बैतुल्लाह शरीफ का कोना है, रुकन यमानी इसको कहते हैं, रुकन यमानी, बैतुल्लाह का मगरिबी कोना जो हजर असवद से पहले आता है, तो उसको अगर वहां पर पहुंच जाए और हालत एहराम में ना हो, तो उसको दायां हाथ या दोनों हाथ लगाना मसनून है। लेकिन हालत एहराम में मैं अर्ज कर रहा हूं कि बिल्कुल इसके हाथ लगाना, बिल्कुल इससे बचना चाहिए। इसी तरह दूर से इसकी तरफ इशारा करना और लोगों को देखा देखी ये अमल करना, ये मुनासिब नहीं है। बस इस तरह अगर आसानी से हाथ लगा सके तो अच्छी बात है, ना लगा सके तो अपने चक्कर को जारी रखें, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा एक और अहम बात वो ये है कि रुकन यमानी से लेकर हजर असवद तक
یہ جو دیوار ہے اور یہ جو حصہ ہے، تو باقی پورے طواف میں کوئی بھی مسنون ذکر نہیں ہے کہ لازماً ہم سنت سے ثابت ہو، لیکن اس دوران یہ جو دیوار ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں پر یہ مسنون دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آہستہ آواز سے مرد حضرات اس ذکر کو پڑھیں گے، اور خواتین بھی۔ یہ مسنون ہے، باقی طواف کی کسی بھی حصے میں کوئی بھی عمل، وہ کوئی بھی دعا وہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، جو چکروں کی دعائیں کتابوں میں ہیں وہ اس نیت سے نہ پڑھی جائیں کہ یہ سنت ہے، اور ویسی وہ اچھی دعائیں ہیں، اس میں دنیا آخرت کی تمام بلائیوں کو جمع کیا گیا ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب کچھ قابل لحاظ باتیں کہ طواف میں ہاتھوں کو کانوں کے مقابل جو استقبال وہ ہوتا ہے وہ صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ بات دوسری میں نے عرض کر دی کہ دوران طواف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے۔ کوئی بھی دعا کسی بھی زبان میں مانگنا افضل ہے، کہ جو دعا مانگی جائے اس کو پڑھا نہ جائے، اس کی تلاوت نہ کی جائے، بلکہ جو دل سے نکلے اور انسان اس کو سمجھ رہا ہو، ایسی کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے۔ اگر مسنون دعائیں انسان مانا کے کو سمجھ کر پڑھنا چاہے تو وہ سب سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا ایک اور اہم بات کہ صحت مند آدمی کا سواری، ویل چیئر، الیکٹرک کارٹ وغیرہ پر طواف کرنا درست نہیں ہے۔ اگر اس نے ایسا کر لیا اور پھر اس طواف کا اعادہ بھی نہ کیا تو ایسی صورت میں جزا لازم ہو سکتی ہے، دم کی صورت میں بھی یا کسی اور صورت میں، چاہے وہ نفلی طواف ہے چاہے عمرے کا طواف ہے۔ تو طواف جو ہے وہ سواری پر کرنا یہ تندرست آدمی کے لیے، صحت مند آدمی کے لیے تھکاوٹ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح نفلی طواف جو ہے وہ عام کپڑوں میں حالت احرام کے علاوہ کیا جاتا ہے، اس میں استباح اور بول نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح صفا مروا کی سعی بھی نفلی طواف میں نہیں ہوتی، اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ہم نے عرض کیا کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ہم نے دعا پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا پڑھتے پڑھتے ہم حجر اسود کے بالمقابل آ گئے۔ یہاں پر ہم نے ہمارا ایک چکر مکمل ہو گیا، یہاں پر ہم نے پھر استلام یا اشارہ استلام کر لیا، تو اس طریقے سے ہمارا ایک چکر ختم اور دوسرا اسی کے ساتھ فوراً شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ حجر اسود پر آ کر ہمارا ایک چکر ختم ہو گیا، یہاں پر ہم دوبارہ استلام یا اشارہ استلام کر کے اپنا دوسرا چکر شروع کریں گے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اسی طرح ہمارے تمام چکر پورے کیے جائیں گے۔ اب ہم کیسے کریں گے؟ تو طواف کے پورے عمل کو ہم ایک نظر میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں جی، جیسے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ کونا جو ہے حجر اسود ہے، یہاں سے ہم نے طواف کی ابتدا کرنی ہے، یہاں سے ہم نے طواف کی ابتدا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ دوسرا کونا اس سے پہلے جو آتا ہے یہ رکن یمانی کا کونا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ حتیم ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے مقام ابراہیم، یہاں حجر اسود سے ہم نے سب سے پہلے استعلام کر کے استباع کر کے اپنے طواف کی ابتدا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ابتدا جب ہم نے کر لی، یہاں سے ہم چلتے چلتے اس طرح گول آ کر یہاں پر جب پہنچ گئے تو ہمارا ایک چکر پورا ہو گیا۔ یہاں پورا ہوتے ہی ہم نے دوبارہ کیا کرنا ہے؟ استعلام یا اشارہ استعلام۔ ٹھیک ہے جی۔ استعلام اور اشارہ استعلام کرنے کے بعد ہمارا دوسرا چکر ایسے چلتے چلتے شروع ہو گیا، یہاں پر آ کر دوسرا چکر پورا ہو گیا، یہاں پر دوبارہ ہم نے استعلام اشارہ استعلام کر لیا، پھر تیسرا چکر آ کر یہاں پر ختم ہوا، یہاں پر پھر استعلام اشارہ استعلام، پھر چوتھا چکر اسی طرح اسی ترتیب سے، پھر پانچواں چکر طواف کے ہر چکر میں یہ استعلام اور اشارہ استعلام، چاہے وہ نفلی طواف ہے چاہے عمرے کا ہے چاہے کوئی بھی طواف ہے، اسی طرح چھٹے چکر میں، اسی طرح ساتویں چکر یہاں پر آ کر ختم ہو گیا۔ لیکن ہر اس ساتویں چکر کو ختم کرنے کے بعد بھی آخر میں ہم پھر استعلام یا اشارے استعلام کریں گے، تو اس طرح کل ہمارے ایک طواف میں 8 مرتبہ استعلام یا اشارے استعلام ہو جائے گا، ہر طواف کے شروع میں بھی اور طواف کے آخر میں بھی، تو کل 8 مرتبہ ہمارا استعلام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ہم طواف کے چکروں کو شمار کرنے کے لیے اپنے پاس ضرور جو ہے وہ تسبیح رکھیں، اس میں ہم اپنے چکروں کی گنتی کو برقرار رکھیں
تاکہ ہم ہر قسم کی بدمزگی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، خصوصاً جو مرد اور خواتین حضرات اکٹھے جا رہے ہیں تو وہ وہاں پر ہر قسم کی لڑائی سے بچنے کے لیے لازماً یہ تصویر رکھیں، ایسے نہ ہو کہ ہمارے خواتین کے ساتھ اس بات پر وہ ہو جائے کہ نہیں جی 3 چکر ہوئے ہیں اور نہیں 4 ہوئے ہیں اور 3 اور 4، تو ایسے کسی ناخوشگوار حالات سے بچنے کے لیے ہم طواف کا تسبیح ہم اپنے پاس ضرور رکھیں۔ تو اس طرح الحمدللہ ہمارے فرائض الحمدللہ پورے ہو گئے، لیکن یاد رکھیں کہ طواف مکمل کرتے ہی ہم اپنا جو دایاں کندھا ہم نے کھلا رکھا تھا اب اس کو ڈانپ لیں، ٹھیک ہے جی، اور مکمل اپنے ہاتھ کو چھپا لیں۔ اسی طرح دوران طواف اگر نماز کا وقت آ جائے تو نماز کے دوران بھی ہم اپنے کندھے کو چھپا کر اپنی نماز پڑھیں، نماز کے بعد پھر بے شک اپنے کندھے کو کھلا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح رمل اور استباح کے بارے میں کچھ لوگ غلطی کا شکار ہوتے ہیں کہ ابتدائی 3 چکروں میں رمل کے ساتھ استباح کرتے ہیں، چوتھے چکر میں رمل بھی چھوڑ دیتے ہیں اور استباح بھی، حالانکہ رمل چھوڑنے کا حکم ہے اور استباح یعنی کندھا کھلا رکھنا یہ ہم 7 چکروں میں ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے مرد حضرات نے، ٹھیک ہے جی۔ اب طواف الحمدللہ پورا ہو گیا، طواف کے ہم نے ضمنی 3 کام کرنے، طواف کی ضمنی 3 کام، جس میں سے ایک کام کرنا واجب اور 2 مستحب اور مسنون ہے۔ پہلا کام واجب الطواف، دوسرا کام ملتزم پر دعا، نمبر 3 آب زمزم کو خوب پیٹ بھر کر پینا۔ مقام ابراہیم پر ہم نے 2 رکعت طواف واجب الطواف جو ہے نفل اس کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کس طریقے سے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھ لیں، یہ افضل ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ میں نے عرض کیا کہ ہیں تو 2 رکعت نفل، لیکن اس طواف کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر واجب ہو گئے ہیں، ان کا ایسے طریقے سے ادا کرنا کہ مقام ابراہیم اور حجر یہ بیت اللہ شریف ہمارے بالکل درمیان سامنے آ جائیں، تو ایسے طریقے سے اس کا ادا کرنا مسنون اور مستحب اور افضل ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ ان نفلوں کا تو پڑھنا واجب ہے، لیکن مقام ابراہیم پر پڑھنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ عام طور پر وہاں اتنی رش بنی ہوتی ہے، دیکھیں آپ کو جیسے تصویر میں نظر آ رہا ہے، اور ہم کہیں کہ نہیں جی معذرت کے ساتھ ہم وہ پٹھان کہتے ہیں نا، وہ ادھر پختون یو خبری پٹھان کی ایک بات ہوتی ہے چنہ بس ماں خو بزب انشاءاللہ مقام ابراہیم سر کوم دا چاپلار دے ماں منی کی، کسی کا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا، نہیں جی ایسا نہیں ہے، ہم نے صبر سے اطمینان سے سکون سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو اور لوگوں کے کو تکلیف سے بچا کر۔ اب یہاں پر اگر نفل پڑے جائیں تو وہ نفل تو نہیں ہو سکتے، کم از کم ایک ڈرامہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یہاں پر آپ خود سوچیں کوئی نیت باندھے گا اس رش میں تو وہ کیسے ان نفلوں کو ادا کر سکے؟ تو جہاں پر آپ کو مسجد میں حرام میں کہیں پر بھی جگہ مل جائے وہاں پر آپ نوافل ادا کریں۔ بعض لوگ خواتین کو بھی اپنے ساتھ کڑا کر لیتے ہیں تو وہ ایک اور مصیبت بن جاتی ہے، تو مطاف والوں کو بھی تکلیف، جو طواف کر رہے ہیں خود آپ کے لیے بھی تکلیف، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح مکروہ اوقات میں نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، مکروہ اوقات میں یہ نوافل نہیں پڑھنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ مکروہ اوقات کون سے ہیں؟ فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد اشراق، ٹھیک ہے، زوال یعنی حرمین میں جو ظہر کی اذان ہوتی ہے اس سے احتیاطاً 12 منٹ پہلے، مثلا 12:20 پہ اذان ہوتی ہے تو آپ 12:08 پر یہ نماز، 12:08 سے لے کر 12:20 تک یہ مکروہ وقت ہے، اور عصر کے فرائض پڑھنے کے بعد مغرب تک یہ مکروہ وقت، ان اوقات میں ان نوافل کو نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ وہاں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے ان کو نہیں دیکھنا، ہم جو سیکھ رہے ہیں ان کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں تھوڑا سا ریفریشمنٹ کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے، وہ ایک گاؤں میں ایک بندہ وہ درخت پر چڑھ گیا، تو وہ درخت پر چڑھ گیا، چڑھ تو گیا اب اتر نہیں سکتا تھا، وہ سارے بلکڑ سے اپنے گاؤں کے جو سب سے ہوشیار آدمی تھا اس کے پاس چلے گئے کہ جی ملک صاحب، چودھری صاحب، سائیں کیا کریں، وہ بندہ تو درخت پر چڑھ گیا
اور اب اتر نہیں سکتا، اس کے ساتھ کیا کریں؟ تو ملک صاحب نے مشورہ دیا کہ ایک رسی لو مضبوط سی، احتیاط کرو کہ رسی ہو مضبوط۔ وہ کوئی ماہر آدمی رسی کو گھما کر اوپر پھینکے، جو بندہ وہ درخت پر چڑھا ہوا ہے اس کو دے دے، اور وہ اپنے گردن کے اور پیٹھ کے اپنی پیٹھ کے ارد گرد خوب مضبوطی سے گھما کر مضبوط گرا دے دے۔ جب وہ کہہ دے کہ میں نے گرا دے دی، تو تم لوگ تیزی سے وہ رسی کو کھینچ لو، کچھ مضبوط آدمی ہو، کمزور نہ ہو، کہ ایسے نہ ہو کہ وہ کھینچ نہ سکے۔ بس جی حضرات گئے، وہ بندہ جو اوپر چڑھا ہوا تھا درخت پر، اس کو رسی پھینکی، اس نے اپنے کمر کے گرد اس کو مضبوطی سے باندھ لیا، اور وہ اوپر بڑا درخت تھا پر بہت بلند، اس پر وہ چڑھا ہوا تھا۔ جیسے ہی ان دو مضبوط آدمیوں نے اس رسی کو کھینچا، بندہ زمین پر گرا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو لوگ پریشان ملک صاحب کے پاس گلا لے کر گئے کہ ملک صاحب یہ آپ نے کیسے مشورہ دیا تھا؟ وہ بندہ تو فوت ہو گیا۔ تو ملک صاحب نے کہا یار تم لوگ عجیب مجھ پر اعتراض کر رہے ہو، اس بندے کی اب یہاں تک زندگی ہوگی، موت کا وہ فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا، تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اس کی اتنی ہی زندگی ہوگی، ورنہ اس طریقے سے تو ہم نے کنویں سے بہت سارے لوگوں کو نکالا ہے، ہزاروں لوگوں کو ہم نے کنویں سے اسی طریقے سے نکالا ہے، تو پتہ نہیں بس اس کی قسمت ایسی ہوگی۔ تو اب یار کنواں کہاں اور درخت کہاں، تو ہر چیز کا اپنا ایک موقع ہوتا ہے، اپنا ایک محل ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو دیکھ کر ہم نے اپنے آپ کو درخت سے نہیں گرانا، بلکہ جو ہم سیکھ کر جائیں گے اسی کے مطابق ہم نے انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں پر جو ملک صاحب ہوں گے، پپو پریشان قسمت صاحب ہوں گے، اس طرح اور جو حضرات ہوں گے، تو ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کسی سے بحث مباحثہ بھی نہیں کرنا، لیکن جو ہم سیکھ کر گئے ہیں اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ہم نے طواف پورا کر لیا، اب وقت مکروہ ہے، تو ہم کیا بیٹھے رہیں صحیح کے انتظار میں یا کیا کریں؟ نہیں، آپ کو کوئی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مکروہ وقت ہے۔ آپ مثلا عصر کی فرائض آپ پڑھ چکے ہیں، آپ بے شک جا کر صحیح کر لیں، یہاں تک کہ اگر وقت ختم نہیں ہو آپ بالکل حلق کر کے احرام کی پابندیوں سے نکل جائیں، بعد میں آ کر آپ اس نوافل کو اور ان واجب الطواف کو ادا کر سکتے ہیں، یا نفلی طواف ہے، عصر کے بعد آپ نے ایک کر لیا، مکروہ وقت ہے دوسرا تیسرا کرنے، مغرب کے بعد اکٹھے اس کے نوافل پڑھنے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس چیز کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ملتظم پر دعا پڑھنی ہے۔ ملتظم یہ ایک تھوڑا سا ٹکڑا ہے، دیوار ہے، جو حجر یہ حجر اسود اور بیت اللہ شریف کے دروازے کے درمیان یہ جو دیوار ہے، اس کو ملتظم کہتے ہیں۔ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا ایک مخصوص مقام ہے، یہاں پر بھی جو جائے اور دعا مانگے تو یہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ لیکن پھر وہی بات کہ حالت احرام میں اس کے قریب نہیں جانا، اور ہم نے اس سے احتیاط کرنا۔ اب علی بھائی نے جب ہم یہ پریزنٹیشن بنا رہے تھے تو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ ایک طرف تو آپ لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ ملتظم پر دعائیں مانگو، دوسری طرف منع بھی کر رہے ہیں کہ خوشبو لگی ہوئی ہے۔ تو اب میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، شاید تھوڑی سی سخت ہو، لیکن بات یہی ہے، بعض احادیث سے اور بعض بزرگوں کی کلاموں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر اپنی عام زندگی میں جو آسان سنتیں ہیں اس کو چھوڑتے ہیں، ان کو ترک کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نعوذ باللہ من ذالک ہلکا سمجھتے ہیں، تو اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ جل شانہ بہت ساری سنتوں کی توفیق ہم سے چھین لے۔ تو یقیناً میں یہ عرض کروں گا کہ بہت ساری سنتیں آج امت سے اسی وجہ سے چھوٹ گئی ہیں کہ جن سنتوں میں کوئی رکاوٹ بظاہر نہیں ہے، مسواک کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روکتا اور نہ روک سکتا ہے، اسی طرح سونے کے وقت دائیں کروٹ پہ لیٹنا، اٹھتے وقت دعاؤں کا اہتمام کرنا، ہر چیز میں جو اچھے کام ہوں اس میں دائیں طرف سے شروع کرنا، تو جو ایسی سنتے ہیں جو ہم کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، اس میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، تو اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ بہت ساری سنتوں سے اس امت کو اللہ جل شانہ نے محروم کر دیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ ان سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہم آگے جاتے ہیں۔ تیسرا ضمنی کام زمزم پینا، بسم اللہ پڑھ کر خوب پیٹ بھر کر 3 سانسوں میں بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر آخر میں الحمدللہ،
اور یہ دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والا علم، فراخی والا رزق اور ہر مرض سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمزم جس نیت سے پی جائے اللہ اس نیت کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ہم ہر قسم کی آرزوئیں، تمنائیں اپنے اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اگر کسی کو تکلیف نہ آتی ہو تو کچھ نہ کچھ پانی اپنے سر پر، اپنے جسم پر تبرک کے لیے بھی ڈال دیا جائے، لیکن ایسی جگہ پر جہاں سلپری فرش نہ ہو تاکہ ہمارے پانی گرانے سے کوئی گر نہ جائے، تو احتیاط سے اس کا استعمال کیا جائے۔ ٹھیک